अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में चूँकि हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए तो हर तरफ एक ही बहस है कि इस 2 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, हुकूमत ने खुद क्या खोया क्या पाया, आवाम को क्या मिला, क्या कोई रिलीफ मिला, क्या आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ, क्या आने वाले जो मज़ीद 3 साल हैं इनमें मुश्किलात में किसी हद तक कमी होगी या नहीं। तमाम तर गुफ्तगू आज इसी मामले पर हो रही है और इस वक्त जो अपोजिशन है वो तो शदीद तनकीद कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, और कहा गया कि अगर आज के दिन को यौम तबाही के तौर पर मनाया जाए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 साल कबल जो कुछ हुआ, जो तजर्बा किया गया, उससे मुल्क में तबाही आई। जो 2 साल में बदतरीन मईशत रही, महंगाई हुई, उससे आवाम की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है। अगर हुकूमती हलकों की हम बात करें तो असद उमर साहब जो इंतहाई अहम वज़ीर हैं, उनका ये मानना है, उन्होंने कहा कि हमारी 3 बुनियादी गलतियाँ, हमने 3 बड़ी गलतियाँ की जिनका वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं। वो ये कि एक तो आते साथ हमने मीडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए और एक तासुर ये मिला कि हम शायद मीडिया को ख़त्म करने आए हैं, इसलिए जो हमारा पैगाम है वो बड़ा मौसर अंदाज में आगे तक नहीं पहुंच सका। फिर उन्होंने कहा एहतसाब का जो नारा था हमारा, वो तमाम तर चीज़ें मिसमैनेज हुई, हम उस तरह से एहतसाब कर नहीं पाए जिस तरह से एहतसाब करना था, गो के एनआरओ नहीं दिया गया और इमरान खान साहब इस बात पर डटे रहे, लेकिन एहतसाब उस तरीके से नहीं हो पाया और मामलात उस तरीके से अंजाम को नहीं पहुँच पाए जिसकी तवक्को थी। और तीसरी बड़ी गलती उन्होंने करार दिया जो महंगाई है, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, उनकी जो महंगाई है, उनकी कीमतों में इजाफा है, ये तमाम तर चीज़ें, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो हमसे गलतियाँ हुई और इसमें बेहतरी की गुंजाइश है जो हमें बेहतर करनी चाहिए। 3 चीज़ों का वो एतराफ़ कर रहे हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एक आम आदमी से अगर पूछा जाए तो वो बता सकता है। इस वक्त जो बहरान है, जो बिलखसूस आटा और चीनी, जिस पर आज ही के दिन हमें पार्लियामान में भी लोग तंग नज़र आते हैं, काबीना में भी लोग तंग नज़र आते हैं कि कम से कम इस चीज़ को कंट्रोल कर लें, लेकिन ना चीनी की कीमतें कंट्रोल हो रही हैं, ना आटे की कीमतें कंट्रोल हो रही हैं। एक आम आदमी के लिए बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो भी इस वक्त एक ख़ासा मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है। बेरोज़गारी बड़ी, मईशत का जो हाल हुआ, जो तमाम तर चीज़ें हैं, और उसमें सोने पे सुहागा ये कि जो एक आलमी वबा पूरी दुनिया में एक आई जिसने मईशत को बहुत बड़ा धचका दिया, कोरोना वायरस, उससे गो कि अब तक भी छुटकारा हासिल नहीं हुआ, लेकिन उससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और 2 साल में और भी बहुत कुछ है। जो एहतसाब का नारा है वो मंतकी अंजाम को चीज़ें नहीं पहुँची, उससे तासुर ये उभरा कि सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अपोजिशन ने ये बयानिया रखा, वो बयानिया बड़ी हद तक दुरुस्त है। एक आम आदमी, उसको सबसे पहले अपनी जो ज़रूरियात हैं उनकी फ़िक्र होती है, और उसकी ज़रूरियात जब छिन गई, जब उसका रोज़गार छिन गया, कीमतें आसमान पर पहुंच गई, तो वो भी तंग नज़र आता है। अब ऐसे में मज़ीद 3 साल का सफ़र है जो तय करना है, क्या बेहतरी की तवक्को रखी जाए और क्या वो जो छत मिलने थे, घर मिलने थे, जो रोज़गार मिलना था, यहाँ तो रोज़गार छिना है, वो रोज़गार मिल पाएगा या नहीं। मैं चाहूँगा ज़रा हम आज कुछ खुलासा कर लें इस सारे मामले का जो 2 साल में होता रहा है। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हैं, बहुत शुक्रिया नासिर बेग साहब आपके वक्त का। अमीर अब्बास साहब हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़िया कार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कभी ताहिर मलिक साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया कार हैं। नासिर बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, बहुत कुछ है और वक्त बड़ा महदूद है हमारे पास। 2 साल जो बातें अपोजिशन कर रही है सर, उनमें वज़न है, जो बातें जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसमें वज़न है। आप क्या देखते हैं, ये 2 साल कैसे रहे आपकी नज़र में? वो एक ज़माने में इदारिया नवीस जो थे, आज से कोई 30-40 साल पहले, वो इदारिया लिखते थे कि हुकूमत का ये काम बहुत शानदार रहा, अगरचे इसके मनफी पहलू भी हैं, और हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग उसको बुरा भी कहते हैं। ये काम बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। तो इस वक्त सूरत हाल यही है हमारे मीडिया की और हमारी, कि हम कुछ वाज़ेह बात नहीं कर पा रहे, जबकि वाज़ेह बात ये है कि बड़ा शानदार मंशूर था पीटीआई का। लोग दीवान, भुट्टो साहब के बाद मैं, क्योंकि मैंने दोनों दौर देखे हैं, भुट्टो साहब के बाद पहला लीडर था ये, या बेनज़ीर का है बड़ी हद तक, जिसके लोग दीवाने हो गए तो दीवाना वार बाहर निकले थे वोट देने के लिए, शहरी इलाकों में ख़ास तौर से। और लोगों ने अपनी ट्रांसपोर्ट पर, पार्टी तो अपनी ट्रांसपोर्ट करती है ना, लोगों ने अपनी ट्रांसपोर्ट पर लोगों को घरों से निकाल के वोट दिलवाए थे। और उसके बाद नतीजा जो निकला, तो वही लोग अब शर्माए भी फिर रहे हैं, घबराए फिर रहे हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, वही लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। सूरत हाल क्या है कि मंशूर बहुत शानदार था, प्लान बहुत ज़बरदस्त था,
لیکن اس منشور کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی بلو پرنٹ نہیں تھا، کوئی ایسا ٹھوس. وہ اچھا کہتے تھے بابا بہت بس ٹیم ہے، 200 آدمیوں کی ٹیم ہے، تو اس ٹیم میں ایک اسد عمر نکلے آپ کے، باقی ٹیم باہر سے لے اگر آیا حفیظ مرزا شیخ اور فلاں فلاں فلاں، بالکل لا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آئین میں لکھا ہوا لیا ہے آپ. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر نتائج کے سامنے آئے. نتائج سامنے آئے کہ 2001 میں جو انفلیشن ریٹ 71% تھا، وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور لاسٹ 4 منتھس کا ہائیسٹ آج ہے. ادارہ شماریات کی جو رپورٹ آج جاری ہوئی ہے، سرکاری رپورٹ، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو بازاروں میں اصل ہے، جی وہ آج ہائیسٹ ہے. 71 تھا غالباً، 73 تھا 2001 میں، 2005 میں 100 کے قریب تھا، 2015 میں یہ تقریباً 110 تھا، اور اس کے بعد 128 پہ انہوں نے لیا تھا، اور 140 135 کے برابر میں ابھی چل رہے ہیں. ہر چیز مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ٹماٹر مہنگا، آلو مہنگا، بیگن مہنگا، سبزی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی غائب ہو گئی. اور ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ 500 ٹن چینی پنجاب جاتے پکڑی گئی ہے سندھ سے. اس سے پہلے سینکڑوں ٹرک گندم سے بھرے ہوئے سندھ سے اسمگل ہوئے ہیں رحیم یار خان کو، اور وہاں 1600 روپے کے حساب سے فروخت ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہے، اسمگلنگ ہے، سبسڈی ہے، کرپشن ہے. کرپشن اگر آپ جائیں تو بالکل کرپشن کے خلاف بات ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں ہو پائی. ٹیم نے ڈیلیور نہیں کیا. جو ٹھیک ہے. لوگ جو لوگ وزیر بنے انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، وہ ڈیلیور کرنے کے قابل بھی نہیں تھے. کیوں؟ اور پھر دوسرے میں ایک بات اور کہوں، عمران خان حکومت نہیں کر پا رہا. عمران خان کے جو خواب تھے وہ پورے نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے عمران خان خود جانتے ہیں یا ان کے آس پاس لوگ جانتے ہیں. کابینہ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے. آج پھر شیریں مزاری نے اور وزیر خارجہ میں اختلاف پیدا ہوا ہے ایک جگہ پر جہاں پر تبدیل ہونے والے معاشرے بات کی گئی ہے، تو وہ بھی بڑا بالکل مسئلہ آپ ہے. نے درست فرمایا سر. آپ نے بڑا تفصیل سے تمام باتیں بتا دی ہیں. ایک طرف وہ جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں، پھر جو ان کی گورننس کے ہیں، اور پھر جو شیریں مزاری صاحبہ کی بات ہے. اور اب تو خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید وزارت جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے شاید لے لی جائے. امیر عباس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جو 3 باتیں اسد عمر صاحب نے کہی ہیں، یہ 3 ہی غلطیاں ہیں یا اس سے ہٹ کر بھی شاید بہت ساری غلطیاں ہیں؟ آپ کیسے دیکھیں گے اسے؟ دیکھیں، بڑی خوبصورت بات کی چغتائی صاحب نے کہ بھٹو صاحب کے بعد جس لیڈر کا کیرسما اور لوگ فریفتہ ہوئے جس لیڈر کے اوپر، بغیر بسوں کے، یعنی ہمیشہ لوگ بریانی کی پلیٹ پر آتے تھے، پیسے دے کر لائے جاتے تھے، بسوں میں بھر کے لائے جاتے تھے، لیکن عمران خان کے لیے لوگ دیوانہ وار نکلے اور لوگ آنکھوں میں آنسو بھر کے نکلے کہ جی ہم ایک نیا سورج طلوع ہوتے دیکھ رہے ہیں عمران خان کی صورت میں. لیکن کیا ہوا؟ آج 2 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں پولیس ریفارمز 0/0، بیوروکریسی میں ریفارمز 0/0، ہیلتھ کیئر میں ریفارمز 0/0، ایجوکیشن میں ریفارمز 0/0، عدالتی ریفارمز 0/0. عمران خان کا، یعنی وہ شخص جو سپورٹس کی دنیا میں، جس کو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا یونانی دیوتا، جس کو لوگ جس سے انسپائر ہوتے تھے لوگ، وہ شخص اپنے ہی شعبے میں، یعنی کھیل کے شعبے میں، آج دیکھیں پاکستان 2 سال میں کیا ہم نے کیا، سوائے کرکٹ کے جو ایک دہائیوں سے ہمارے پہچان کے طور پہ چلی آ رہی ہے، ورنہ جو ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی، کیا کیا عمران خان نے؟ اولمپکس میں کیا کیا عمران خان نے؟ فٹ بال میں کیا کیا عمران خان نے؟ عمران خان نے کہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا کے ہر یونین کاؤنسل تک کھیل کے میدان لے کر جاؤں گا. کہاں ہے وہ کھیل کے میدان؟ عمران خان نے 18 اگست کو حلف اٹھایا تھا، جس کی آج ہم دوسری سالگرہ منا رہے ہیں. 19 اگست کو اگلے ہی دن انہوں نے قوم سے خطاب کیا. میں آپ کو بتاؤں ارسلان، میں اس وقت حج کی سعادت حاصل کر رہا تھا اور میں مکہ المکرمہ میں تھا، اور عمران خان صاحب کا خطاب نشر ہونا تھا. تو جتنے بھی پاکستانی حجاج میرے ساتھ تھے، آپ یقین کریں کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے شاید یہ حج اکبر ہو گیا ہے، یعنی ہم نے تبدیلی لے کر آگے ہیں پاکستان کے اندر، اور ہمیں ایک ایسے سال میں حج کی سعادت نصیب ہوئی کہ ہمارا ملک ٹیک آف کرنے جا رہا ہے. اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ وزیر اعظم کا پہلا خطاب آنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جلدی جلدی آپ اپنا نوافل عبادت سمیٹیں اور ہوٹل پہنچیں اور خطاب سنیں وزیر اعظم کا.
یعنی وہ ہائپ دیکھیں کیا تھی, ذرا تصور میں لائیں نا وہ ماحول کیا بنا ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے کا. لیکن کہاں ہے آج؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں رکاوٹ ہے. بعض چیزوں میں پیسہ چاہیے, نہیں ہے پیسہ. بعض چیزوں میں 2/3 اکثریت چاہیے, نہیں ہے. لیکن جن کاموں کے لیے ارسلان کچھ نہیں چاہیے, نہ 2/3 اکثریت چاہیے. میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, میں ایک ادنا سا سیاست کا طالب علم ہوں, صحافت کا طالب علم ہوں. ہم بھی سیاستدانوں جتنا کچھ جانتے ہیں کہ سیاست کو کیسے چلایا جا سکتا ہے. کچھ چیزیں جن کے لیے نہ 2/3 اکثریت چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, صرف ول چاہیے تھی, انٹینشن چاہیے تھی, صرف رائٹ ویژن چاہیے تھا. آپ وہ بھی نہیں کام کر پا رہے ہیں. 2 سال گزر گئے, آخری جو 6 ماہ ہوں گے اس میں تو مارا ماری ہے, تو پریکٹیکلی آپ کے پاس 2.5 سال کا عرصہ باقی ہے. آپ کیا کریں گے؟ وہ بڑے بڑے خواب وہ کہاں جائیں گے؟ میں بالکل امیر عباس صاحب آپ کے جو جذبات ہیں ان کو سمجھ سکتا ہوں, اور جس طرح سے وہ ہر پاکستانی کے میرے خیال سے مور اور لیس یہی ہوپس تھیں. ہر کوئی اس وقت اسی طرح چیزوں کو دیکھ رہا تھا, اور پھر شاید بہت ساری چیزیں اس طرح نہیں ہو پائیں. لیکن ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا. بریک سے واپس آ کر میں طاہر ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. کیا ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں بحیثیت قوم؟ کیا یہ ہم غلطی کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا میں تذکرہ کروں گا بریک سے آ کر, جو کہ کہا جاتا ہے کہ اچھی چیزیں ہیں, اچھے پروگرامز ہیں, جو اچھے انیشیٹوز ہیں اس گورنمنٹ کے. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم 3 چیزوں, ایک تو کلیکٹیو پرفارمنس 2 سال کی پہ بات کر لیں, پھر ہم اس حکومت کی جو پارلیمان کی پرفارمنس ہے اور بالخصوص اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات کو چلانا ہے اس پر بات کر لیں, اور پھر خارجہ پالیسی پر بات کر لیں. یہ 3 چیزیں ہی ہم کور کر پائیں گے. بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. طاہر ملک صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا سر, یہاں پر اگر بات کی جائے احساس پروگرام کی, کامیاب جوان پروگرام کی, جو دیگر تمام معاملات سے جو امداد کی گئی, جو بالخصوص کرونا کے وقت میں ضرورت مند لوگوں تک جو امداد پہنچائی گئی, پھر ایسے تمام تر لوگ جو BISP سے سرکاری ملازمین فائدہ اٹھا رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی, پھر جو ہاؤسنگ اسکیم کا گزشتہ سال افتتاح کیا گیا, پھر جو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی بات ہے, جس طرح دیگر شعبوں میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کی بات ہے, تو بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ جن کے ریزلٹس وقت کے ساتھ آئیں گے. کیا ایسا ہے کہ ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں بحیثیت قوم, یہ غلطی ہم کرتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ تو یقیناً جن کی اس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بڑے اچھے اقدامات ہیں, لیکن چونکہ ہوپ بہت زیادہ جنریٹ ہوئی تھی, اور جو 2 ہمارے کولیگ ہیں انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ لوگوں کی ایک عام گورنمنٹ سے زیادہ ہوپ تھی, اور ہوپ کا سٹینڈرڈ بھی عمران خان صاحب نے خود سیٹ کیا. اب اس ہوپ کو اکانومی میں اور گورننس میں ٹرانسلیٹ ہونا تھا, اور وہاں 2-3 چیزوں سے, اقدامات سے مایوسی سمجھ آئی. میں یہ سمجھتا ہوں, ایک تو گورنر ہاؤس گرانے کی جو بات تھی, تو وہ لاہور کے گورنر ہاؤس کی دیوار جو ہے گرانے سے کا عمل جب رکا تو وہ بھی لوگوں کو مایوسی ہوئی. دوسرا, پاک پتن کے DPO کا ذاتی وجوہات کی وجہ سے تبادلہ, اور پھر ناصر درانی صاحب کا وہاں سے مستعفی ہو جانا, یہ ایسے اقدامات تھے کہ جن سے تاثر یہ گیا کہ نظریے پہ کمپرومائز ہوا ہے. امیر عباس صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ ہر چیز کے لیے 2/3 اکثریت نہیں چاہیے. پولیٹیکل ول میں جب آپ کمپرومائز کر لیں, جب آپ اپنے بتائے ہوئے طے کیے ہوئے سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز کر لیں, تو پھر اس وقت ایک بہت نیگیٹو فیلنگ ڈیولپ کرتی ہے. اور اب اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ لوگ جو اون کرتے ہیں پاکستان کی سیاست سے, جو الگ تھلگ رہتے تھے, ان کا مایوس ہونا ہمارے سیاسی نظام کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کا یہ احساس پروگرام میں سمجھتا ہوں ایک انیشیٹو تھا, اور اس کو ڈائیورسیفائی کیا گیا. حکومت کی بہت ساری اور منسٹریز میں فائنینشل ڈسپلن بھی ہم نے دیکھا کہ اوور اینڈ ابو خرچہ نہیں ہوگا, اور وہ جو پہلے والا مغلیہ شاہانہ انداز ہے اس کے اوپر کیے جائے گا. تو ایک احساس ذمہ داری. اور تیسرا جو پلس پوائنٹ تھا اس حکومت کے ساتھ, عدلیہ اور مقتدر حلقوں کا تعاون تھا. اور جب آپ تبدیلی لانا چاہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ تمام ادارے ایک پیج میں ہوں.
تو ہمیں اب بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر ہم مثبت چیز اس میں سے تلاش کریں تو آج یہ لمحہ انٹراسپیکشن کا ہے. 2 سال گزر گئے، اب جو ہو گیا. اسد عمر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، کم از کم ایک وزیر ہیں جو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ہماری کہاں غلطی ہوئی. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پرائم منسٹر صاحب ایک کیبنٹ میں اجلاس بلائیں، پوری کیبنٹ، اور ہر منسٹری کی ایویلیویشن ہو اور کہیں 3 اپنی غلطیاں بتائیں اور پھر سم درست کریں. یہ تو اور ہونا تھا سم سر شروع درست میں، کرنے لیکن کے یہ ہوا لیے نہیں. سب سے بنیادی کام یہ ہے عام آدمی کی زندگی، جو پچھلی حکومتوں میں بھی نہیں تھی ٹھیک، لیکن جو معاشی اشاریے 40% اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو چکی. آٹا، چینی، گھی اور جو بجلی اور یوٹیلیٹیز کے بل ہیں، اس میں ریلیف دینا ریاست کا بہت ضروری. ایک تو کرونا کی وجہ سے معیشت پہ صحیح. سٹرین آیا ہے، جی. دوسرا معاشی. تو عام آدمی کو صرف 14 اگست منا کے ہم ریلیف نہیں دے سکتے. اس جذبے کو، اس کے لیے گورنمنٹ کو سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں. سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے. ناصر بھائی چغتائی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان میں آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ضرور بہتر انداز میں بتا سکیں گے کہ فیوڈل لارڈز ہمیشہ سے رہے ہیں، وہ سیاست میں بھی رہے ہیں، وہ الیکٹ ہو کے پارلیمان میں بھی آتے رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سینئرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ماضی کی جو پارلیمان ہوتی تھی اس میں بہت بہتر ڈیبیٹس ہوتی تھی، بہت بہتر لوگ ہوتے تھے. اب کس چیز کی نظر لگ گئی؟ اور یہ پارلیمانی جو سیاست ہے اور جو پارلیمان میں 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے اور جتنے واک آؤٹس ہوئے ہیں سر، اس میں جس طرح میر عباس صاحب نے بھی کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کچھ نہیں چاہیے آپ کو، بل چاہیے، کم سے کم یہ تو بہتر کیا جا سکتا تھا. یہ تنزلی کا شکار کیوں ہے یہ سارا معاملہ؟ سر میں اگر ماضی میں جاؤں تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. نہرو نے جاگیردارہ نظام 48 میں ختم کر دیا تھا، اور ہمارے ہاں جاگیردارہ نظام بھی اور ذہنیت بھی وہ اب تک جاری ہے. ہمارے انتخابات میں بھی، ہماری سیاست میں بھی، ہماری اخلاقیات میں بھی. ہم جو کلف لگا ہوا سفید شلوار کرتا پہن کر ہاتھ میں اینڈرائڈ فون لے کر وہ اترتا ہے پراٹھوں سے، ہمارا ہاتھ اٹھ جاتا ہے اسے سلام کرنے کے لیے، خود بخود اٹھ جاتا ہے سلام کرنے کے لیے. تو یہ تو ہماری اقدار ہے. دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہوا. اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو ایکٹیو رہی ایک زمانے میں، اچانک یہ کیوں غیر فعال ہو گئی؟ کیوں اس کے پاس صرف وہی بل آنے لگے منظوری کے لیے جو سرکار کے بل تھے، جو کہیں اور سے آ رہے تھے، جو منظور کرائے گئے. اچھا، اس حکومت کی نااہلی آپ دیکھ لیجئے. آرمی ایکٹ سے لے کر شوگر کمیشن تک جتنے نوٹیفیکیشن ہیں وہ غیر قانونی. آرمی ایکٹ کے اوپر تو کتنی آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن تھی اس پر کتنی بار واپس کیا گیا نوٹیفیکیشن، وزیر قانون کو بنایا ہوا. پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے گندم جو ہے وہ کس طرح اسٹور کی تھی، کس طرح اسمگل کی، اور کس طرح آپ 65,000 ٹن گندم امپورٹ کر رہے ہیں. 65,000 ٹن. چینی کے ساتھ آپ نے یہی کیا. اچھا، پھر اب تو محاورہ بن گیا کہ پرائم منسٹر نوٹس ڈالیں ورنہ قیمت بڑھ جائے گی. اگرچہ بری بات ہے یہ، لیکن لوگ کہتے ہیں. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ بیسک جو فنڈامنٹلز تھے ان پر توجہ نہیں دی گئی. پرائم منسٹر چاہتے تو روز جاتے پارلیمنٹ میں، روز آتے، اور بڑا آئیڈیل بات تھی کہ میں ہر بدھ کو جواب دوں گا سوالوں کا. وہ بھی جواب نہیں آیا. پرائم منسٹر چاہتے تو صوبوں سے بہت اچھے تعلقات رکھ سکتے تھے. ایک صوبہ سنگل آؤٹ کر دیا گیا، اس کی بھی غلطیاں ہوں گی. پرائم منسٹر چاہتے تو آل پارٹیز کانفرنس بار بار بلاتے. کشمیر پہ بھی نہیں ہوئی، کشمیر پہ بھی نہیں ہوئی، اور دیگر مسائل پر بھی نہیں ہوئی، کرونا پر بھی نہیں ہوئی. بھلا ایک جگہ ایک بار طے ہو گیا کہ پرائم منسٹر آئیں گے تو سب پہنچ گئے. پرائم منسٹر نہیں آئے. خفت اٹھا کر آرمی چیف کو وہاں آنا پڑا، وہاں بریف کرنا پڑا. تو یہ اناؤں کے مسئلے ہیں. اصل میں یہ ان لوگوں سے ہاتھ نہ ملانے کا مسئلہ ہے کہ جو کرپٹ، بقول ان کے کرپٹ ہیں. پہلے کرپشن ثابت کر لیں، پھر ان کو ٹانگ دیں یار. جب میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کو ایشو نہ بنائیں، عدالتوں پہ چھوڑ دیں، اچھے پروسیکیوٹر رکھیں، اعلیٰ اگر وہ پروسیکیوٹر جو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ 1 کروڑ لے رہا ہے تو آپ 2 کروڑ لیں. اب تو آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، نقد رقم بے تحاشا ہے آپ کے پاس. آپ کو تو امداد بہت ملی ہے، اور آپ کو جو جولائی میں آئے ہیں پیسے وہ کیوں آئے وہ بھی پوچھیں گے آپ تو بتا دوں گا میں آپ کو. ریمیٹنس جو آیا ہے وہ ہائیسٹ ہے، 2,700 ملین سے زیادہ ہے. تو
تو پیسے ہی پیسے ہے آپ کے پاس. تو بہت ساری اللہ چیزیں ہیں چغتائی صاحب جو کی اور جا میں سکتی ایک ہیں، بات- لیکن ایک پھر بات- بھی یہ حکومت اگر نہیں ایک کر رہی بات- تو یہ تمام ایک بات میں تک عرض کر دوں کہ امیر عباس نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں پالیسیز کے، وہ تو آپ پالیسی دے دیتے نا بھائی، 4-5 پالیسیز آپ دے دیتے، مسئلے بہت سے خود بخود ہو جاتے، اور پالیسی دینے میں کچھ نہیں جاتا. امیر عباس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ پارلیمان کو جو قانون سازی یا وہاں کا ماحول یا جو واک آؤٹس یا جو تقاریر رہیں، ان 2 سال میں آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں اگر کمپیئر کر لیں ماضی کے 10 سال سے جو جمہوریت کا ایک دور چلا آ رہا تھا اور پھر یہ 2 سال ہیں، اب کیا فرق ہے؟ ایک اجازت مجھے دیں، بہت زبردست ملک صاحب نے بات کی، میرے بڑے دل کو یہ لگی ہے، کیونکہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اینٹی امپیریلسٹ ہوں اور میں اینٹی اسٹیٹس کو ہوں، اور میں اس ملک میں اسٹیٹس کو کے ہر نشان کو مسمار ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں. جو گورنر ہاؤسز کے بارے میں سوال ہے کہ لوگ عمران خان پر پاگل کیوں ہوئے تھے؟ لوگ عمران خان سے عشق کیوں کرنے لگے تھے؟ وہ اس کی ایسی ہی باتوں سے لوگ مستی میں آ گئے تھے. یہ بندہ کہتا ہے کہ ڈی سی کیوں رہتا ہے 100 کنال کے گھر میں؟ یہ بندہ کہتا ہے یہ جیو آر کی جو میلیبو آف کیلیفورنیا بنایا ہوا ہے کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ کہتا تھا یہ 700 کنال کا گورنر ہاؤس ایک فرد واحد کی ملکیت کیوں ہے؟ وہ بابا اس وجہ سے لوگ پاگل ہوئے تھے. گورنر ہاؤس میں سے گورنر کو نکالنے کا وعدہ تھا عمران خان کا. پریس کانفرنس کی تھی 18 اگست کو حلف اٹھایا تھا. ستمبر 2018 میں شفقت محمود صاحب نے ان دی کیپیسٹی آف فیڈرل منسٹر پریس کانفرنس کی تھی. حکومت کا پورا پلان دیا تھا کہ کس گورنر ہاؤس کا استعمال کیا جائے گا، کہاں میوزیم بنے گا، کہاں پارک بنے گا، کہاں اربن فارسٹ بنے گا. او بابا اس کے لیے IMF چاہیے آپ کو، اس کے لیے ورلڈ بینک چاہیے آپ کو، اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ ہمارے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوا. یہ سادہ لوگوں کو تو آپ بنا سکتے ہیں بے وقوف، حجتیں ڈال کے کہ جی فلاں نے روک دیا فلاں نے روک دیا. بات یہ ہے کہ آپ کمپرومائز ہو گئے ہیں، آپ ایک روایتی سیاستدان بن گئے ہیں. آپ انقلابی تھے اور آپ روایتی بن گئے. لوگوں نے انقلابی کو ووٹ دیا، نکلا روایتی. آپ جگہ جگہ پر سمجھوتا کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے پہلے اقتدار میں کوئی نہیں آیا تھا؟ آپ سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، آپ کے بعد بھی آئیں گے. اگر احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ آپ کو ایک دن کا اقتدار لینا چاہیے تھا، ٹھوکر مار دیتے 5 سال کے اقتدار پر. اور آپ کہتے ہیں میں وہ کروں گا جو میں 26 سال تک قوم کو صبح شام بتاتا رہا، جو میں نے ایک پوری نسل تیار کی اس ملک کے اندر اپنے نظریے کے اوپر، میں وہ کروں گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو چھوٹے موٹے کام جو آپ ارسلان بتا رہے ہیں، ان کی حکومت نے بھی آج 208 صفحات کا ایک پریزنٹیشن جاری کی ہے اور لوگ ان کے بتا رہے ہیں. یہ کام لوگوں کو ہمیں بتانا ہے. میں نہیں منافقت کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو یہ کہہ سکتا کہ تالیاں بہت اچھے کام ہو. عمران خان یہ کرنے ہی نہیں آیا تھا جو وہ کر رہا ہے. کس نے کہا تھا کہ یہ کام کرو؟ آپ آئے تھے وہ کام کرنے، اداروں کو ٹھیک کرنے، ریفارمز لانے. اس ملک کا مسئلہ ہی اداروں کی تباہی ہے. اس ملک کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اداروں کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے پھر ریکنسٹرکٹ کرنا تھا. آپ شروع ہو گئے احساس پروگرام، فلانا پروگرام، دھمکانا پروگرام. یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھے اس ملک کے فوری طور پہ. یہ بیڈ سسٹم تھا، اس سسٹم کو آپ نے تبدیل کرنا تھا، وہ آپ کر نہیں رہے ہیں. آپ فروعات میں پڑ گئے ہیں، جو اصول ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیے. اب جو آپ نے بات کی اسمبلی کی، زبردست یاد کروا دیا چغتائی صاحب نے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہر بدھ کو. اب مجھے بتائیں کیا یہ جو بہانے جسے کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، ایک آپ غلط کام کریں پھر آپ اس کے جواز رکھیں قوم کے سامنے. یہ جو بدھ کو ہر کو آ کے عمران خان نے اسمبلی میں قوم سے خطاب کرنا تھا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا تھا، اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے تھی. بالکل صحیح. امیر عباس صاحب بہت طویل پارلیمنٹ ہے، فہرست آپ نے پوری کی آپ پوری گنوا دی. جو بہت ساری چیزیں کی جا سکتی تھیں وہ نہیں ہو رہی، وچ از کوائٹ انفارچونیٹ. یہ بھی بڑا واضح بات ہے کہ جو چیزیں، جو وعدے تھے، جن چیزوں پر عوام نے ووٹ دیے تھے، وہ کہیں پر ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن ساتھ ساتھ یقیناً جو حکومتی پریزنٹیشن ہے، جو وہ پازیٹیو گنتے ہیں کام، یا وہ جو سب جگہوں پر ہے، ان کی بھی بات تھوڑی بہت تو کر ہی لینی چاہیے. میں ایک بریک کی جانے پڑوں گا، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک. کچھ بات کر لیتے ہیں جی کہ خارجہ محاذ پر یہ حکومت کیسی رہی, اور جب ایک بہت اہم مسئلہ جب ہم نے 5 اگست کو دیکھا, ابھی 1 سال اس کا مکمل بھی ہو گیا, جو کشمیر کی حیثیت کو بدلنا, اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے ساتھ جو ہماری ٹینشن رہی جب طیارہ بھی یہاں پر گرایا گیا اور ساری صورتحال ہوئی, اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے. میں بہت, چونکہ وقت میرے پاس محدود ہے تو میں بڑا پریسائزلی ملک صاحب آپ سے شروع کروں گا, اور بہت پریسائزلی مجھے اس کو آپ بتا دیں اگر کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ خارجہ محاذ پر ہم کیسے. خارجہ محاذ پہ دیکھیں, جب گورنمنٹ آئی ہے تو یقیناً عمران خان صاحب پاکستان کا ایک مثبت چہرہ ہے, انٹرنیشنل سٹیچر بھی ہے ان کا, اور یہ کشمیر کا جو کرائسس آیا اس کے بعد ایک ان کی یو این میں جو تقریر ہے, تاریخ کی چند ہسٹورک سپیچز میں سے اب آگے کوآرڈینیٹڈ انسٹیٹیوشنل اپروچ چاہیے تھی کہ اس جو جذبہ ہے, جو ٹیمپو انہوں نے سیٹ کیا ہے اس کو ڈائی ڈاؤن نہ ہونے دیں. تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ کشمیر پہ ہماری گورنمنٹ کی کوئی حکمت عملی نہیں, اور کابینہ میں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں کہوں گا کہ کچھ جگہ پہ انہوں نے, گورنمنٹ نے کوشش کی ہے, دوبارہ طالبان ٹاکس ہے اس کے اندر بڑا مثبت رول ہے, ملیشیا ٹرکی کے ساتھ انگیج کیا گیا ہے, لیکن ہمیں اس کے اندر جو ایک واضح کوئی تبدیلی ہے, بہت کوئی بڑی سکسیس ہم جاتے ہیں وہ نہیں ہو سکی. اور ابھی جو ریسنٹ کرائسس ہے جس میں ہمارے برادر دوست ملک پیسے واپس مانگنے شروع ہو گئے, تو یہ بھی ایک بہت بڑے چیلنجز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر سے ہٹ کے جو نیچے اداروں کی کیپیسٹی ہے وہ بھی, جیسے امیر عباس صاحب بتا رہے ہیں, امپروو نہیں ہوئی, اور چیلنجز بدستور وہاں کھڑے ہیں. صحیح. میں ناصر بیگ صاحب آپ کیسے دیکھیں گے سر, بالخصوص اس وقت جب ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں, اور ایک ٹینشن جو اس وقت بلٹ اپ ہوئی ہے جس کا تذکرہ ابھی ملک صاحب نے بھی کر دیا. جنرلی اگر دیکھا جائے تو خارجہ محاذ پر بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے بہتر پرفارم کیا, اس پر کیا رائے ہوگی آپ کی؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کی تقریر جو یو این او میں تھی وہ ایک واٹر شیڈ تھا, بہت زبردست. مطلب ہم لوگ بھی جذباتی ہو گئے تھے, ہمیں بھی وہ جوانی واپس آ گئی تھی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی کشمیر کے بارے میں. لیکن اس کو یاد رکھیں آپ کہ وہ تقریر سقوط کشمیر کے بعد ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے خارجہ پالیسی کو ایگریسو اور بہت ایگریسو ہونا چاہیے تھا. ہم اس کے بعد بیٹھ گئے, ہم اس تقریر کو چاٹتے رہے, تقریر کرتی, اس سے اچھی تقریر نہیں ہوئی, ہم نے کچھ نہیں کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ علی حیدر گیلانی صاحب میرے پیر ہیں, وہ کشمیر میں, ان کا جو نشان امتیاز ہے ان کے نمائندے نے وصول نہیں کیا, حریت کانفرنس کے نمائندے نے وصول کیا. اب میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جانا چاہتا کہ اس کا فرق کیا ہے, لیکن وہاں کے لوگ مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں. عمران بھائی کے بینر کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, جو بینر لوگ لگایا کرتے تھے وہ کم ہو گئے. اور میں تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو کشمیر کے اندر کے حالات سے بہت زیادہ واقف ہے. تو ایک تو مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ ہماری کابینہ میں کشمیر کے مسئلے پر ایک اختلاف ہے. مطلب ایک کہتی ہے خاتون ہماری شیریں مزاری کہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, دوسرے اپنے گھر میں بیٹھ کر تقریبات کر رہے ہوتے ہیں, اور اب میں کچھ آگے نہیں کرنا چاہتا اس کے علاوہ, تقریبات کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے انداز رہن سہن کا, اور وہ ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں وزرائے خارجہ کو کہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے, دیکھو ظلم ہو رہا ہے. وہ آج تک باہر نہیں نکلے. جے شنکر بالکل آپ نے درست فرمایا. بیگ صاحب کوئکلی, میرے پاس آخری کچھ چند منٹ ہیں, میں امیر عباس صاحب سے ابھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. امیر عباس صاحب, خارجہ پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی آپ پریسائزلی؟ دیکھیں, میں چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, ارسلان, ہم جب خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے عامیانہ اور لے مین لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس ملک کی داخلہ پالیسی نہ ہو اس کی خارجہ پالیسی صفر ہوتی ہے. ہم ایسی باتیں کرتے خارجہ پالیسی فلانی ڈبکانی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ملک بتا دے دنیا کے 195 میں سے جس کی داخلہ پالیسی فارغ ہو ہماری طرح, جو اندر سے تباہ و برباد ہو لیکن خارجہ محاذ پہ وہ دنیا کا چیمپئن ہو. ایک ملک دعویٰ کر رہا ہوں طالب علم ہوتے ہوئے, خارجہ پالیسی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی ڈومیسٹک پالیسی. جو ملک داخلی سطح پہ کمزور ہوتے ہیں ان کی خارجہ پالیسی نہیں ہوتی. ایک بات, لیکن کوشش تو کرنی پڑتی, ظاہری بات. اب آ جائے کوشش کی طرف. خارجہ پالیسی پہ بڑا محاذ اس وقت ہمارے لیے کشمیری تھا, اور تو ہمارے کو اتنے مسائل ہیں نہیں دنیا کے ملکوں کے ساتھ, باقی فائنینشیل ایشوز ہیں, اداروں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں.
کشمیر کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو سپیچ کی اقوام متحدہ میں، بالکل 100 میں سے میں 110 نمبر ان کو دیتا ہوں، اور یادگار اور ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اگلی دہائیوں تک بھی. لیکن جو آپ نے ایک محاذ شروع کرنا تھا، آپ نے دنیا کے ہر دارالحکومت میں جہاں پہ آپ کی ایمبیسی ہے، آپ کے سفارتکار ہیں، آپ کے مشنز ہیں، دو چیزیں ورلڈ آرڈر ہیں امریکہ کا اور یورپ کا. ایک ہے ہیومن رائٹس اور ایک ہے ڈیموکریسی، فنڈامنٹل رائٹس اور پریس فریڈم. یہ ورلڈ آرڈر ہے امریکہ کا. آپ کو یہی چیزیں جا کے دنیا کو دکھانی تھی کہ نہ ورلڈ آرڈر، نہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے کشمیر کے اندر، نہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ وہاں پہ فریڈم آف پریس ہے. آپ کو ایگزیبیشنز کرنے چاہیے تھے دنیا کے کونے کونے میں. ایک ہنگامہ برپا کر دیتے آپ، طوفان سپل وے کھول دیتے آپ. ہر لوگ صبح اٹھتے اپنے اپنے ملکوں میں، صبح اخبار پڑھتے، پاکستان کے سفارت خانوں کے تصویروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے. بھائی یہ کام آپ کو کرنے تھے، آپ نے نہیں کیے یہ کام. ٹویٹر کے اوپر پرائم منسٹر نے زبردست محاذ کیا ہے، بالکل ٹویٹس کی ظاہری بات ہے. ٹویٹر اب خیر آج کل ڈپلومیسی میں آتا ہے، لوگ اس کو بھی فالو کرتی ہے انٹرنیشنل آڈینس. لیکن جو پریکٹیکل میئرز تھے وہ نہیں آپ نے اٹھائے. فارن منسٹر نے بات کی جب بھی موقع ملا، بہت اچھی بات ہے. پرائم منسٹر نے پریکٹیکل میئرز نہیں اٹھائے. امیر عباس صاحب رائٹلی سیڈ. میں میرے پاس وقت محدود ہے، بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. گفتگو آپ نے سنی. بظاہر بہت ساری چیزوں پر ڈس اپوائنٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، بہت ساری چیزوں پر ہم مایوس ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ 3 سال باقی ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاید بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ حکومت کر رہی ہے، اور ایونچولی ہمیں بہت ساری چیزوں کے ریزلٹس شاید ملنا شروع ہو جائیں. کیونکہ امید کا بالکل ختم ہو جانا جب ہمارے پاس ویسے ہی کوئی آپشنز نہیں ہیں تو وہ بھی اس قوم کے لیے درست نہیں ہے. سو لیٹس ہوپ تھوڑا سا پازیٹیو اینڈ پہ کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں آنے والے وقت میں. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.